बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में सियासी ख़बरों के साथ एक रूटीन से हट के बड़ी अहम ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपने प्रोग्राम को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आप नाज़रीन ने शेयर भी करना है। तो पहले जो प्राइवेट नोयत की ख़बर है वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, ये जो सिलसिला है आपके साथ वीलॉग के ज़रिए आपके साथ मुलाकात का, आपके साथ मुल्क में होने वाली जो हैपनिंग्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, उनकी डिटेल्स आप तक पहुंचाने का ये सिलसिला नाज़रीन 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। और 6 अप्रैल के बाद ये सिलसिला वीलॉग्स का मुनक़ता हो जाएगा। और इसकी वजह नाज़रीन ये है कि मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ, बैरून मुल्क जा रहा हूँ। अब वजह क्या है बाहर जाने की, ये फिर अगर आप सवाल पूछेंगे तो फिर इसकी डिटेल नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप देखने वाले चाहते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे, ये मुनक़ता ना हो, तो उसके लिए फिर मेरी एक शर्त होगी आप दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ। और इतनी कोई मुश्किल शर्त नहीं है कि आप उसको पूरा ना कर सकें। तो शर्त क्या है, बल्कि उसमें आप लोगों का भी भला होगा, मेरा तो भला सो होगा, आप लोगों का भी फ़ायदा होगा। तो अगर आप सवाल पूछेंगे तो फिर उस पर डिटेल से हम बात करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे व्लॉग के जो ख़बरें हैं। एक तो नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब हैं, उनकी मियाद तो पिछले साल सितंबर में मुकम्मल हो गई थी, 8 सितंबर को। लेकिन चूँकि इलेक्टोरल कॉलेज नहीं था, कौमी असम्बली नहीं थी, सूबाई असम्बलियाँ नहीं थी, तो सदारती इलेक्शन नहीं हो सका। तो फ़ैसला ये था कि पहले कौमी और सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन होंगे, उसके बाद सदारती इलेक्शन करवाया जाएगा। तो इस मुद्दत के दौरान यानी सितंबर से लेके जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अब नाज़रीन, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सदर अगर अपनी मियाद मुकम्मल कर चुका है, इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं है, तो फिर इस सूरत में जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन की डेट से 1 माह के अंदर आपने इलेक्शन करवाना है अपने सदर मुमलिकत का। अब 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट के मुताबिक 1 माह के अंदर सदर का इलेक्शन भी होना है। तो कौमी असम्बली के अरकान आजकल में, जैसा कि पार्लिमानी अमूर की तरफ से समरी भिजवा दी गई है निगरान वज़ीर आज़म को कि 26 और 29 फरवरी के माबैन आप कौमी असम्बली का इजलास बुलाएँ, जो अरकान मुंतखब हुए हैं वो अपना हलफ उठाएँ, उसके बाद कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। तो पंजाब असम्बली के अरकान ने हलफ उठा लिया है और आज सिंध असम्बली के अरकान भी, उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब हो रही है, वो भी अपना हलफ उठा लेंगे। 28 फरवरी को बलूचिस्तान असम्बली का इजलास होने जा रहा है, तो सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं बलूचिस्तान के, वो भी अपना हलफ उठा लेंगे। और इन्हीं दिनों में खैबर पख्तूनख्वा के अरकान भी अपना हलफ उठा लेंगे बाज़ाब्ता तौर पे। उसके बाद तमाम असम्बलियों में कायदे ऐवान का इंतखाब भी हो जाएगा। जैसे आज पंजाब असम्बली में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना है। हो सकता है कि जब आप ये व्लॉग देख रहे हों तो पंजाब में मलिक अहमद ख़ान साहब जो हैं वो स्पीकर बन चुके होंगे, डिप्टी जो स्पीकर हैं वो ज़हीर चन्नर साहब मुंतखब हो चुके होंगे। इसी तरीके से सिंध असम्बली में आज अरकान ने हल्फ उठाया है, जहाँ अपोजिशन वालों की तरफ से आज एहतजाज भी किया गया। तो कल वहाँ पे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा। अगले चंद दिनों में मुराद अली शाह वहाँ पे वज़ीर आला बन जाएंगे, पंजाब में मरीम नवाज़ बन जाएंगी, मरकज़ में शहबाज शरीफ बन जाएंगे, बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी जिसको नॉमिनेट करेगी वो बन जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब बन जाएंगे। वैसे नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से मेरे पास एक और भी खबर है, लेकिन उस पर डिटेल पे नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम बात करेंगे। अब नाज़रीन, सारा प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद जो खबर आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, वो खबर नाज़रीन ये है कि सदर आरिफ अलवी साहब फ़ारिग होने वाले हैं। जो आर्जी उनकी मुद्दत चल रही थी वो 7 को मुकम्मल हो जाएगी, 8 को मुकम्मल हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब सदारती इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो जारी किए जाने का इम्कान है। और हो सकता है कि जब आप प्रोग्राम देख रहे हों तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से सदारती इलेक्शन का शेड्यूल भी आ चुका हो, जिसकी तारीख जो है वो 9 मार्च को होगी। लेकिन नॉमिनेशन पेपर कैसे जमा होंगे, कब जमा करवाए जाएंगे, स्क्रूटनी कैसे होगी, ये सारा प्रोसेस बताया जाएगा शेड्यूल में। और नाज़रीन, आपको बता दें कि सदर का जो इलेक्शन है ये इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। लेकिन अगर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का है, तो वो सेनेट के अंदर पार्लिमान मुंतखब करवाती है।
تو صدر صاحب الوی صاحب گھر چلے جائیں گے، نئے صدر کا انتخاب ہو جائے گا، اور وہ بھی نام سامنے آ چکا ہے کہ عارف الوی صاحب کی جگہ پہ اب آصف زرداری صاحب صدر بنیں گے، کیونکہ نون لیگ بھی ان کو سپورٹ کرے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے، تو نمبر ان کے پاس موجود ہیں۔ تو آصف علی زرداری صاحب 9 مارچ کو صدر پاکستان بننے جا رہے ہیں، اور پورا الیکٹورل کالج ہوگا، صوبائی اسمبلیاں بھی اس میں ووٹ پول کریں گی، اور نیشنل اسمبلی کا بھی ووٹ ہوگا، سینٹر والے بھی غالباً اس میں، میں نے کہا سینٹ کا شاید غالباً کوئی کردار نہیں۔ اس کے بعد ناظرین جب پروسیس ہو جائے گا صدارتی الیکشن کا، تو ساتھ ہی جو ہے پھر الیکشن سینٹ کے الیکشن کا شیڈول بھی آ جائے گا، یعنی جو ممبر پارلیمان حلف اٹھا رہے ہیں صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلیوں میں، وہ پہلے صدر کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے، پھر سینٹ کے الیکشن میں اپنے ووٹ ڈالیں گے۔ تو ایک تو ناظرین یہ خبر ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین سائفر کیس میں جو عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو کنوکٹ کیا گیا، توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو کنوکٹ کیا گیا، تو اب ان کی رہائی چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر جو ان کے چاہنے والے ہیں۔ تو خبر ناظرین یہ ہے کہ جو سائفر اور توشہ خانہ کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہوئی تھیں، جن پہ کچھ آبجیکشن لگے تھے، لیکن ان آبجیکشن کو ریموو کرنے کے لیے یہ اپیلیں واپس لے لی گئی تھیں، تو ریموو کر کے یہ اپیلیں دوبارہ واپس اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئیں۔ اس پہ فردر ناظرین 2 ڈیولپمنٹس یہ ہوئی ہیں کہ ایک تو جو یہ اپیلیں ہیں انہیں سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، لیکن اس سے بڑھ کے ناظرین جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اس میں بینچ تشکیل ہوا ہے، اور خصوصی بینچ جو کہ بڑا زبردست بینچ ہے، جیسے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں، ان اپیلوں پر عمران خان کی توشہ خانہ اور سائفر کیس میں جو اپیلیں ہیں ان پہ سماعت کریں گے۔ اب آپ ناظرین کو یاد ہوگا بڑا بیلنس بینچ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب نواز شریف کی اپیلیں تھیں، عزیزیہ کی، فلیگ شپ کی یا ایون فیلڈ کی، اس میں بھی یہ دونوں جج صاحبان کا بینچ تھا جنہوں نے سماعت کر کے فیصلہ کیا تھا اور نواز شریف صاحب کو کلین چٹ دے دی تھی۔ اب عمران خان صاحب کا کیس بھی یہ جج صاحب سنیں گے پیر کے روز 26 فروری کو، تو دیکھتے ہیں اسپیشل بینچ پیر کے روز کیا سماعت کر کے، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں پہلے نوٹس کرنا پڑے گا متعلقہ فریقین کو، سائفر میں ایف آئی اے کو کرنا پڑے گا، توشہ خانہ کے کیس میں نیب کو کرنا پڑے گا، لیکن اس میں پریئر پی ٹی آئی کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کروائی جائے، تو رہائی کے لیے اپیلیں مقرر ہو گئی ہیں، اور استدعا یہی ہے کہ فیصلہ سسپینڈ کر کے خان صاحب کو فوری طور پر تو آپ جو ہے وہ رہا کر دیں ضمانت پہ۔ اب یہ رہائی کی بات تو آ گئی، رہائی کے لیے اپیلیں بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئیں، لیکن ناظرین فیصل جاوید خان جو کہ 9 مئی کے ملزمان میں شامل تھے، مفرور تھے، منظر عام سے غائب تھے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہونے کے بعد میاں والی سے الیکشن لڑ کے وزیر اعظم پاکستان بنیں گے۔ اب ان کیسز میں ضمانتیں عمران خان صاحب کی ہو بھی جائیں، اس سے پہلے توشہ خانہ کا وہ جج ہمایوں دلاور والا بھی فیصلہ ہے، تو خان صاحب تو ڈسکوالیفائی ہیں، پارلیمانی سیاست سے ڈسکوالیفائی کر چکے ہیں، الیکشن نہیں لڑ سکتے جب تک ان اپیلوں کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اب پتہ نہیں فیصل جاوید صاحب نے ایک امید تو دلائی ہے، آس دلائی ہے پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر چاہنے والوں کو، لیکن جب تک ناظرین یہ فیصلے مکمل طور پہ ختم نہیں ہوں گے، جیسے نواز شریف کے حوالے سے ہائی کورٹ میں ان کے وکلا کہہ رہے تھے کہ نواز شریف نے الیکشن لڑنا ہے، ان کے بنیادی حقوق ہیں، اپیلوں کا فیصلہ کریں، تو مرکزی اپیلوں کا انہوں نے فیصلہ کرایا، لیکن یہاں پہ آپ صرف حکم امتناع لے کے اسٹے آرڈر پہ خان صاحب کو باہر کروانا چاہتے ہیں۔ اگر خان صاحب کو الیکشن میاں والی سے لڑانا ہے، ملک کے کسی قومی اسمبلی کے حلقے سے لڑوانا ہے، تو پھر مرکزی اپیلوں کے اوپر حتمی فیصلہ کرائیں۔ یہ صرف سسپینشن لے کے اگر آپ عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کریں گے تو ڈسکوالیفیکیشن اس سے نہیں ختم ہونے والی۔ اس کے علاوہ ناظرین سپریم کورٹ میں آج جو ایک فیصلہ آیا مبارک احمد ثانی کیس میں، اس میں ناظرین یہ ہوا ہے کہ کل تو پنجاب حکومت کی نظر ثانی درخواست پہ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے سماعت کی تھی آج، اور اس کیس میں ناظرین فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جو مقدمے کی سماعت ہے اسے پیر تک ملتوی کیا گیا تھا۔ اب ناظرین یہ ہوا ہے کہ اس کیس میں جماعت اسلامی نے فریق بننے کی درخواست دائر کر دی ہے۔ جماعت اسلامی کے وکیل جو امیر ہیں سراج الحق صاحب، انہوں نے درخواست دائر کی اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا مبارک احمد ثانی کیس میں، اس فیصلے میں کچھ ایسی آبزرویشن ہے جس سے معاشرے میں انریسٹ پیدا ہوا ہے، اضطراب پیدا ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا جماعت اسلامی نے کہ لگتا ہے ایسے کہ جیسے عدالت کو ٹھیک طریقے سے اسسٹ نہیں کیا گیا، تو جماعت اسلامی ایک بڑی جماعت بھی ہے اور ملک بھر میں اس کا انفلوئنس بھی ہے، اثر بھی ہے، تو ہم عدالت کی اس فیصلے میں نظر ثانی کیس میں معاونت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کیس میں فریق بنایا جائے۔ تو پیر کو جماعت اسلامی بھی کمرہ عدالت میں موجود ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین جو اگلی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں اسد طور صاحب کے حوالے سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسد طور صاحب کو کل ایف آئی اے میں بلایا گیا تھا اور گھنٹوں وہاں پہ وہ موجود رہے تھے، اور پھر آخری 1 ڈیڑھ 2 گھنٹے میں ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تھا، اور کل انہوں نے کوئی بھی لاگ نہیں کیا،
نہ ان کا دوپہر کا بھی لاگ ہو سکا کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایف آئی میں موجود تھے، لیکن رات کو جو ان کا 10 بجے کا ولاگ ہوتا ہے اسد طور صاحب کا، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اسد طور صاحب نے خود نہیں کیا کہ ابھی چلیں یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے پھر ولاگ کریں گے، یا پھر ایف آئی کی طرف سے کہا گیا، یہ تو اسد طور صاحب خود جو ہے بتا سکتے ہیں۔ لیکن اس ناظرین پوری جو تفتیش پوچھ گچھ کی گئی اسد طور صاحب سے، اس میں ان سے موبائل بھی مانگا گیا تھا کہ آپ اپنا موبائل دے دیں، تو اسد طور نے کہا تھا کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے۔ تو اس پہ پھر ایف آئی نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ موبائل کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو ہم متعلقہ جو مجسٹریٹ ہے اس سے وارنٹ لے کے آئیں گے اور آپ کے گھر کی تلاشی کریں گے، اور پھر اس میں جو ہمیں چاہیے ہوگا وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ناظرین اگر وارنٹ ایف آئی حاصل کر لیتی ہے متعلقہ عدالت سے، تو یہ بتا کے نہیں آئیں گے اسد طور کے گھر، یہ ریڈ ہوگا اور اچانک ریڈ ہوگا، وارنٹ دکھایا جائے گا، سرچ وارنٹ، اور گھر کی تلاشی کی جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور چیز بھی ہے، کل جب اسد طور صاحب ادھر گئے اپنے ایف آئی اے میں، تو ان کے جانے سے پہلے یعنی 11 بجے کے لیے ان کو بلایا گیا تھا اسد طور صاحب کو، لیکن یہاں پہ کوئی 9:30 پونے 10 بجے کے قریب جو ہمارا یہاں پہ پریس روم ہے سپریم کورٹ میں، یہاں پہ کچھ لوگ آئے تھے، ہماری ایک خاتون صحافی بیٹھی تھی اپنے پریس روم میں، ان سے آ کے انہوں نے پوچھا اسد طور کے بارے میں کہ اسد طور صاحب کہاں پہ ہیں۔ خاتون نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ۔ انہوں نے پوچھا کب آتے ہیں، کس وقت جاتے ہیں، کیا ان کے روٹین ہے، تو انہوں نے کہا اپنے خاتون صحافی نے کہ وہ آتے ہیں لیکن ان کا کوئی ٹائم نہیں ہے، لیکن آج ابھی تک نہیں آئے اور نہیں پتہ کہ انہوں نے آج آنا ہے یا نہیں آنا۔ اچھا، ان لوگوں نے خود نہیں بتایا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، کس ادارے سے تعلق ہے، وہ ایسے نامعلوم افراد کی طرح آئے، نامعلوم افراد کی طرح چلے گئے۔ اچھا، پھر ہماری خاتون رپورٹر سے یہ بھی پوچھا کہ اسد طور صاحب کا کوئی رابطہ نمبر ہے تو رابطہ نمبر دے دیں، تو اس پہ ہماری خاتون صحافی نے کہا کہ میرے پاس ان کا کوئی رابطہ نمبر نہیں، موبائل فون نہیں۔ ویسے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ اسد طور صاحب اب موبائل یوز نہیں کرتے، اور وہ ان کے پاس جو ایک آدھ موبائل ہوتا ہے اس سے صرف اپنی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اور ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پہ چڑھا دیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی سم، کوئی موبائل کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں اسی میں ناظرین جو عمران ریاض خان ہے جنہیں جوڈیشل کر دیا گیا تھا، تو جوڈیشل کے بعد آج میاں اشفاق علی صاحب اور ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب نے عمران ریاض خان کی ضمانت کی جو درخواست ہے وہ دائر کر دی ہے متعلقہ عدالت میں، چونکہ یہ ایک سیاسی اور ذاتی انتقام کا مقدمہ ہے جس میں اینٹی کرپشن کی جانب سے کوئی شواہد عمران ریاض خان کے خلاف پیش نہیں کیے گئے، تو لہٰذا انہیں ضمانت ان کی منظور کر کے ان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ اب رہائی کی استدعا تو کی گئی، لیکن ناظرین یہ تو اینٹی کرپشن کا کیس تھا، ایف آئی کے کیس میں بھی ان کو نوٹس کیا گیا تھا، کل لاہور میں گرفتاری کی وجہ سے یہاں پہ نہیں آ سکے تھے، تو رہائی دیکھیں کیا بنتا ہے، کیونکہ اب ایف آئی اے میں بھی ان کو پیش ہو کے اپنا جواب دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین ضمانت کی اگر ہم بات کریں کہ عمران ریاض خان نے ضمانت کے لیے رجوع کیا عدالت سے، تو پی ٹی آئی کی خاتون رہنما عالیہ حمزہ اور صنم جاوید صاحبہ، ان کی آج لاہور کی اے ٹی سی عدالت میں درخواست ضمانتوں پہ سماعت ہونا تھی، لیکن جج صاحب کی رخصت کی وجہ سے ان درخواست ضمانتوں پہ ناظرین جو سماعت ہے وہ 1 مارچ تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آ جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو خط ہے جو کہ آئی ایم ایف کو لکھا جائے گا، اس کا متن کیا ہوگا، اس میں تحریر کیا ہوگی۔ تو ناظرین اس پہ کیونکہ بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے، اور یہی سوال مطلب پی ٹی آئی کے جو کرٹک ہیں وہ تو بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ اختلاف رکھیں، آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، لیکن ایک ایسا معاملہ جہاں پاکستان کی معیشت کا معاملہ ہے، پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے، معاشی استحکام کا معاملہ ہے، تو اس معاملے میں آپ اس طرح کے لیٹر نہ لکھیں۔ اور ماضی میں کسی سیاسی جماعت نے ایسا کوئی ہتھ کنڈا استعمال نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ پی پی، نون لیگ ماضی میں کیسے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے تھے، کتنے سخت مخالف تھے، آج وہ ساتھ بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ماضی سے سیکھا ہے، لیکن جب وہ لڑ رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف تھے، گرفتار بھی ایک دوسرے کو کرواتے تھے، مقدمات بھی ایک دوسرے کے خلاف جھوٹے بنواتے تھے، لیکن آئی ایم ایف کو کسی نے خط نہیں لکھا تھا کہ پاکستان کو آپ قرضہ نہ دیں، اس کو مشروط کر دیں کسی اور چیزوں کے ساتھ، ورنہ آپ کو قرضہ واپس نہیں ملے گا۔ یہ پی ٹی آئی نے دوسری مرتبہ کیا ہے، لیکن اس کے اوپر ناظرین آپ بیرسٹر گور صاحب سامنے آئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں بیرسٹر گور صاحب کہ ہم جو بھی خط لکھیں گے اس میں کچھ ایسا نہیں ہوگا جس سے ریاست اور پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچے، یہ بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ آج یہ جو دن ہے آج کے دن یہ لیٹر عمران خان کا جو ہے وہ آئی ایم ایف کو بھجوا دیا جائے گا، اور ساتھ میں انہوں نے میڈیا سے کہا کہ میڈیا اس کے اوپر زیادہ بات نہ کرے، جب ہم لیٹر بھجوائیں گے آئی ایم ایف کو تو اس کا متن ہم پبلک کر دیں گے، تو اس کے بعد آپ بات کریں، ابھی کوئی آپ تاثر جو ہے بنانے کی کوشش نہ کریں۔ تو ناظرین جو کچھ بھی اس لیٹر میں لکھیں، جو کچھ بھی اس لیٹر میں لکھا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہی آئے گا، چاہے پاکستان تحریک انصاف جو مرضی کہتے رہے،
آپ ایک ادارے کو پاکستان کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لیٹر میں جتنی اچھی بات بھی لکھیں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پازیٹیو آئے گا، اس کا نقصان نہیں ہوگا پاکستان کو؟ ایسے لیٹر سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے جب حکومت پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے بیٹھے وہ شرائط مزید سخت کر دے۔ ویسے تو آئی ایم ایف کا کل سٹیٹمنٹ آیا جس میں انہوں نے جواب دے دیا ہے کہ ہم نو منتخب حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں، ہم ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو انکار کر دیا ہے، لیکن وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پہ خاص طور پہ پاکستان میں آج جو بات ہوئی ہے، جیسے پہلے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے شجاع الرحمان صاحب کا نام آ رہا تھا، لیکن پھر نون لیگ نے اس کو چینج کر کے ملک احمد خان صاحب کو اسپیکر پنجاب اسمبلی بنانے کا فیصلہ کیا، اور آج وہ اسپیکر بن بھی جائیں گے۔ لیکن ناظرین یہ جو معاملہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کے کوئی فائدہ نہیں، اس سے نقصان ہی ہوگا۔ لیکن دوسرا جو ناظرین معاملہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف میں پھوٹ پڑی ہے، جو اختلافات سامنے آئے ہیں، وہ ناظرین چیئرمین کے معاملے کے اوپر شیر افضل مروت صاحب نے کل جو سٹیٹمنٹ دیا کہ گور صاحب کو بنایا گیا تھا بڑی توقعات کے ساتھ، لیکن وہ ناکام ہوئے، پارٹی کو متحرک نہیں کر سکے، چیئرمین کے آفس کو متحرک نہیں کر سکے، اور جب بڑا متحرک اور جارحیت کا کردار ادا کرنا تھا تب بھی انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گور صاحب ناکام ہوئے، 3 ماہ کا ان کو وقت دیا گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمارے چیئرمین علی ظفر صاحب ہوں گے۔ اب علی ظفر صاحب نے کل میڈیا پہ آ کے کہہ دیا کہ میری جو نام سامنے آیا ہے بطور چیئرمین، جو میرا مطلب میرا انتخاب کیا گیا، میرے لیے اعزاز کی بات ہے، لیکن یہ قبل از وقت ہو گیا۔ علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ میں اگر چیئرمین پی ٹی آئی بن گیا اور میں نے پارٹی کے انتظامی اور سیاسی امور کو سنبھال لیا تو خان صاحب کے کیسز کون کرے گا؟ ابھی جو ناظرین توشہ خانہ کا اور سائفر کی اپیلیں ہیں اس میں علی ظفر صاحب بھی وکیل ہیں خان صاحب کے، انہوں نے کہا کہ میری توجہ تو بڑھ جائے گی، میں سیاسی معاملات کو پارٹی کے دیکھوں گا، انتظامی معاملات کو دیکھوں گا، پارٹی کو چلاؤں گا، یا خان صاحب کے کیسز کروں گا، تو میرے لیے تو ممکن نہیں رہے گا۔ تو ساتھ میں علی ظفر صاحب نے کہا کہ جب میری توجہ بٹے گی تو اس بات کا امکان ہے کہ جو فیصلہ ہوا جس میں مجھے چیئرمین بنانے کا کہا گیا ہے میرے لیے اعزاز کی بات ہے، لیکن اس پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے۔ تو مروت صاحب نے اس پہ کہہ دیا کہ پہلے تو علی ظفر صاحب مبارکبادیں وصول کر رہے تھے، لگتا یہ ہے کہ ان کا نام کا انتخاب تو کر لیا گیا لیکن وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے، اور مروت صاحب یہ کہتے ہیں اب کسی کو زبردستی ہم چیئرمین تو نہیں بنا سکتے۔ یہ حالات ہیں ناظرین، معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اختلافات چل رہے ہیں، ہر بندہ فرنٹ سیٹ پہ آ کے یا ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھنا چاہتا ہے، لیکن برا ناظرین دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ شیخ رشید صاحب ناظرین آج جو انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے ایک متنازع اور بلو دا بیل سٹیٹمنٹ دیا تھا اور تھانہ اپارہ اسلام آباد میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا، آج اسلام آباد کی عدالت میں شیخ رشید صاحب پیش ہوئے۔ جج صاحب نے پوچھا کہ شیخ صاحب آگے ہیں، طبیعت آپ کی کیسی ہے؟ تو شیخ صاحب نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ پھر شیخ صاحب نے کہا کہ میرے جو وکیل ہیں سردار عبدالرازق صاحب وہ ہائی کورٹ میں مصروف ہیں، تو آپ عید الفطر کے بعد تک اس کیس کو ملتوی کر دیں۔ تو جج صاحب نے شیخ رشید صاحب کی جو ضمانت ہے اس میں توسیع کرتے ہوئے آئندہ تاریخ تک جو ہے ان کی ضمانت میں ایکسٹینڈ کر دی ان کی ضمانت کو، یہ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا جو سیکشن 144 کا مقدمہ تھا اس میں ناظرین آج جج صاحب نے، جب تک ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں، ملزمان کی حاضری لگائی ہے، کچھ ابھی ملزمان کی حاضری لگنا رہتی تھی تو اس کیس میں وقفہ کر دیا گیا ہے، فردر اس میں جو ہوگا نیکسٹ ویلاگ میں وہ بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور ناظرین ممنوعہ فنڈنگ کیس، پاکستان تحریک انصاف کا ممنوعہ فنڈنگ کیس کہہ لیں یا فارن فنڈنگ کیس کہہ لیں، اس میں آج پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما طارق شفیع صاحب جن کا نام جو ہے وہ پی این ایل میں ڈال دیا گیا تھا یا پی سی ایل میں ڈال دیا گیا تھا اور ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج طارق محمود جنگیری صاحب نے طارق شفیع کا نام جو ہے وہ پی این ایل سے یا پی سی ایل سے نکالنے کا حکم دیا ہے کہ ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور نام بھی ہے، ان کا نام بھی جو ہے وہ نکالنے کا جو ہے وہ فیصلہ جیسے طارق جنگیری صاحب نے دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے جڑی ہے، جو اختلافات کے حوالے سے میں نے ذکر کیا ہے، جو دراڑوں کے حوالے سے میں نے ذکر کیا ہے، اور جو مروت صاحب اس کے اوپر تیل چھڑک رہے ہیں، پیٹرول ڈال رہے ہیں، اس حوالے سے بڑی اہم خبر ہے، نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور ناظرین ایک اور چیز بھی ہے، مخصوص نشستوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کا معاملہ بھی ہے، اور ایک ویڈیو بھی منظر عام پہ آئی ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں ناظرین کچھ اور بھی ہونے جا رہا ہے، وہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے اس کی ڈیٹیل نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اب تک لے اتنا ہی، آپ تمام دوستوں بھائیوں بزرگوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔